بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين درود پڑھ دیجئے بر محمد و آل میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، ہمیں ہر پل اپنے امام زمانہ کا تذکرہ کرنا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اپنی ہر مجلس میں محفل میں اپنے مولا کو یاد کریں۔ میرا دل چاہ رہا ہے آج کی اس مجلس میں میں اپنی سانسوں کے مالک امام زمانہ کا تذکرہ کروں۔ یقیناً دل شاداب ہو گئے، چہرے خوشحال ہو گئے اپنے مولا کا نام سن کر۔ میں نے عرض کیا کہ ہمیں اپنے مولا کو یاد کرنا چاہیے، ان کو صبح شام سلام بھیجنا چاہیے، ان کی انتظار کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسی کی معرفت ہی تو ہم پر واجب ہے۔ بس پہلے منٹ میں ہی آپ کی معرفت کا امتحان لینے لگا ہوں۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ اس کی معرفت ہم پر واجب ہے۔ اگر امام زمانہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کی توحید کا ایمان باقی رہے گا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اگر ابو ذر سلمان مزاج طبیعت بن کے سنو گے تو کچھ معرفت آپ کے تک پہنچے گی۔ میں نے عرض کیا کہ ہمیں معرفت امام زمانہ حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم پر واجب ہے۔ ہمیں امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اس لیے کہ میرا مولا صاحب العصر والزمان وہ امام ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اگر میرے اس بنائے ہوئے کا عرفان ہوگا تو اپنی توحید قبول کروں گا، اگر میرے اس بنائے ہوئے کا عرفان نہیں ہوگا تم لاکھ توحید کی رٹ لگاتے رہو
दुनिया में तो मुसलमान होंगे, आखिरत में मुशरिक उठाऊंगा। अल्लाह अकबर। हदीस आपके जहन में है। आगे बढ़ रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आज अपने उस इमाम का तज़किरा करने लगा हूँ जिसकी सांस लेने से कायनात को सांस मिल रहा है। तवज्जो नहीं फरमाई। जिसके सीने में दिल के धड़कने से कायनात का दिल धड़क रहा है, गौर ही नहीं फरमाया। आप तसव्वुर तो करें, एक लम्हे के लिए ये नब्ज़ रुक जाए, कायनात में अंधेरा छा जाए। गौर नहीं फरमा रहे। कल रोज़े जुमा है, मौला की ज़ियारत सुबह की नमाज के बाद पढ़ना। फरमाते हैं जो शख्स मौला की ज़ियारत सुबह जुमा की नमाज के बाद पढ़ेगा, वो उस दिन मौला के दस्तरखान का खास मेहमान बन जाएगा। बस इसी ज़ियारत का एक जुमला आपकी खिदमत में हदिया करना चाहता हूँ। बस ये जुमला आज की मजलिस का यही जुमला है। अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो चाहता हूँ। फरमाया अस्सलामु अलैका या ऐनल हयात। अल्लाह अकबर। ये जुमला आपको अक्सर ईरान में अक्सर जगहों पर लिखा हुआ नज़र आएगा। सलाम हो मेरे ए हुज्जत खुदा, मेरा सलाम हो ए वलीयुल्लाहिल आज़म, मेरा सलाम हो ए बक़िय्यतुल्लाहिल आज़म, मेरा सलाम हो ए ग़ैबत इलाहिया। सर उठाना, मुझे देखना जिस जुमले के लिए आपको ज़हमत दी। अस्सलामु अलैका या ऐनल हयात, मेरा सलाम हो ऐ जिंदगी के चश्मा मौला। अल्लाह अकबर। या अली या अली, क्या या अली या अली। मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आपको जज़ाए खैर दे। भाई चश्मे का क्या तर्जमा करोगे? चश्मा किसे कहते हैं? जहां से पानी फूट रहा हो, जहां से पानी उबल रहा हो। भाई जहां से पानी उबल रहा हो, ऐ लोगों अपने मौला की मारिफत हासिल करो, जहां से फकत पानी नहीं बल्कि जिसके बाबरकत वजूद से जिंदगी फूट रही है। अल्लाह या अली अल्लाहुम्मा मुहम्मद। जिंदगी लो इमाम ज़माना से। अल्लाह। भाई ये ज़ाहिरी ज़िंदगी तो हर कोई जी रहा है, ये ज़ाहिरी सांसों वाली ज़िंदगी माजरत के साथ हैवान भी जी रहे हैं, तो फिर हमारी मार्फत क्या होगी? अल्लाह अकबर। भाई अगर हम चाहते हैं इंसान बिलखसूस शियायान हैदर कर्रार कि हम हैवान से बरतर ज़िंदगी गुजारें, तो फिर ज़िंदगी साहिब ज़मान से लेना पड़ेगी। नहीं, आपके हवास पर तो मैं मौजू बदल देता हूँ। आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे बताइए कि अंबिया में से कितने ऐसे नबी हैं जो जिंदा हैं? आफरीन आफरीन, शाबाश शाबाश शाबाश। हज़रत ईसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। फ़र्क ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर जिंदा हैं, हज़रत खिज़र इसी ज़मीन पर जिंदा हैं। गौर ही नहीं फरमाया। अल्लाह करे मैं ये जुमला आप तक इल्का कर सकूं। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत ईसा चौथे आसमान पर जिंदा हैं, हज़रत खिज़र इसी ज़मीन पर जिंदा हैं। तवज्जो चाहता हूँ, वो चौथे आसमान पर मेरे मौला का इंतज़ार कर रहा है, ये ज़मीन पे मेरे मौला का इंतज़ार कर रहा है। वो चौथे आसमान पर इंतज़ार कर रहा है कि महदी कब आएगा, मैं उसकी इब्तिदा में नमाज पढ़ूंगा। खिज़र हर रोज़ सुबह की नमाज मेरे मौला के कदमों में सर रख के अदा करके इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह अकबर। आप अपनी मार्फत के मनाजिल बढ़ाएंगे तो मैं आज मौला की ऐसी मार्फत आपको दे जाऊंगा, जिंदगी भर दुआ करोगे। ये मौला की मार्फत मैं गारंटी से कह सकता हूं इस्फहान से आप तक किसी ने नहीं पहुंचाई होगी। अल्लाह अकबर। मैं पहले आपको थोड़ा हजरत खिज़र का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं। अल्लाह ने हजरत खिज़र को विलायत अता की है। हवा, पानी, मट्टी, दरिया, समंदरों पर ये सब ने लिखा है, विलायत अता की है। अल्लाह ने हज़रत खिज़र की ड्यूटी लगा रखी है। आप सब जानते हैं अल्लाह ने ये ड्यूटी हज़रत सलेमान को भी दी थी, हज़रत दाऊद को भी दी। आज इसी लम्हे ये ड्यूटी किसके पास है? इन्हीं मराहिल में हज़रत खिज़र के पास है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर अल्लाह विलायत दे हज़रत खिज़र को हवा, पानी, मट्टी पर, तो कुछ कबूल नहीं है, सारे कहते हो ठीक है। और जो हज़रत खिज़र का भी इमाम हो, उसकी बात हो तो कुछ लोगों की तबीयतें ख़राब होने लगती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा मौला हज़रत आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबियाओं का भी इमाम है।
اللہ اکبر. لوگ تو پہلے امام کو قبول نہیں کر رہے کہ وہ کون افضل ہے کون افضل ہے. میرے دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں آج ثابت کرتا کہ علی مولا کا بیٹا بھی انبیاؤں سے افضل ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھ رہا ہوں, دامن وقت میں گنجائش نہیں. عزیزان محترم, اللہ نے حضرت خضر کو ولایت عطا کی ہے. حضرت خضر زندہ ہیں, جس تمام متفقن علیہ مسئلہ ہے. حضرت خضر زندہ ہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. سوال یہ ہے کہ یہ کیسے زندہ ہیں؟ سوال ہے نا, توجہ چاہتا ہوں, یہ کیسے زندہ ہیں؟ تو تمام مسلمانوں نے لکھا کہ حضرت خضر نے آب حیات پیا ہوا ہے. غور نہیں فرمایا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آب حیات کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. جو سمجھ گئے ہیں سلام ہے ان کو. حضرت خضر کیسے زندہ ہیں؟ آب حیات پیا ہوا. یہ آب حیات کہاں سے ملتا ہے؟ ہم چھوٹے ہوتے تو ہم بھی سوچتے تھے کہ آب حیات ہم بھی پئیں گے, ہاں, لیکن اب منازل عرفان حاصل ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ آب عرفان کہاں سے ملتا ہے جو حضرت خضر نے پیا ہے, جس کے بعد زندگی ہی زندگی ہے, موت نہیں ہے, حیات ہی حیات ہے. پوری توجہ سے جواب دینے لگا ہوں. میرے مولا صاحب العصر والزمان جہاں بھی تشریف فرما ہوں, صبح کی نماز کربلا میں ادا کرتے ہیں. یہ جملہ ایک طرف رکھیے. دوسری طرف حضرت خضر کو اللہ نے ولایت عطا کی ہے نا, ہوا پانی مٹی سمندروں پر. اب حضرت خضر مشرق میں ہو تب بھی آ جاتے ہیں, مغرب میں ہو تب بھی آ جاتے ہیں, شمال و جنوب میں ہو تب بھی آ جاتے ہیں. سار میرے مولا کے قدموں میں رکھتے ہیں, سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. یوں حضرت خضر چشمہ حیات سے آب حیات پی کر زندہ ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مالک آپ کو جزائے خیر دے. ہاں, جواب مل گیا. حضرت خضر یوں زندہ ہیں. اب میرے مولا کا کون کون انتظار کر رہا ہے؟ میرے مولا کا انتظار, میرا مولا وہ منتظر ہے, اگر زون پر فتح ہو, یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. ایک منتظر ہوتا ہے, زوئیں کے نیچے کسرہ, یعنی ہم اور آپ انتظار کرنے والے. میرا مولا وہ منتظر ہے جس کے انتظار کرنے والوں کی اگر لسٹ بنائی جائے تو مخلوقین میں کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. اللہ, مخلوقین میرے مولا کا انتظار کر رہی ہے. فقط مخلوقین ہی نہیں, انبیاء بھی میرے مولا کا انتظار کر رہے ہیں. جو قبروں میں ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں, جو زندہ ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. آپ سوچتے ہو کہ فقط ہم انتظار کر رہے ہیں. نہیں نہیں, میرے مولا کا انتظار خود علی مرتضیٰ بھی کر رہا ہے, فاطمہ الزہرا بھی کر رہی ہے, محمد مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں. اب کلیجے کو سنبھالنا, آج کی اس مجلس کا سب سے وزنی جملہ کہنے لگا ہوں. عزیزان محترم, میرا اللہ, میرا رب, میرا خالق بھی میرے مولا کا انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ وزنی لگا ہوگا نا, مجھے بھی یہ پڑھ کے وزنی لگا تھا, لیکن حوصلے سے میں جواب دینے لگا ہوں. اب اپنے دلوں کی تختی کو نکالو یا کاغذ قلم نکالو, ایڈریس دینے لگا ہوں. قرآن مجید میں سورہ یونس آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے, انتظرونی, میں تم انتظار کرو, انی میں اللہ معکم, تمہارے ساتھ, منتظرون, انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اللہ, کچھ غور فرمایا آپ نے عزیزان محترم؟ بس نچیدہ دینے لگا. لیکن فرق یہ ہے اس کے انتظار میں اور ہمارے انتظار میں, کچھ غلط مطلب نہ لے, اس لیے کہ وہ لیس کمثلہ شیء ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے. لیکن اس کے انتظار میں اور ہمارے انتظار میں فرق ہے. جواب دینے لگا ہوں, شبہ آپ کے ذہن میں نہ رہ جائے, وقت کم ہے. 3 کام ایسے ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں کہ میں اللہ ہو کر تو مخلوقین کے ساتھ انجام دیتا ہوں. ایک کام تو آپ بڑی اچھی سے جانتے ہیں, جو کہ صلوات ہے. اللہ کہہ رہا میں اپنے ملائکہ کے ساتھ مل کر محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا ہوں, تم بھی صلوات بھیجو. دوسرا کام آپ نے سن لیا, فرمایا انتظرونی انی معکم من المنتظرین, تم بھی انتظار کرو اس کا, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. تیسرا کام پوری توجہ چاہتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے اور محمد اور آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیج رہا ہوں, تم بھی لعنت بھیجو. یہ 3 کام ہے, لیکن کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے کام اور ہمارے کام میں فرق ہے. ہم انجام دیں گے اپنے جیسا,
وہ انجام دے گا اپنے جیسا۔ تو پھر پتہ چلا کہ جیسی صلوات وہ بھیجتا ہے ویسی کوئی نہیں بھیجتا، اور جیسی انتظار وہ کر رہا ہے ویسی کوئی نہیں کر رہا۔ توجہ، جیسی لعنت وہ بھیج رہا ہے ویسی کوئی نہیں بھیج رہا۔ یا علی رسول فرماتے ہیں افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ عزیزان محترم، افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اپنے امام زمانہ کی انتظار کرنا۔ ہم مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا مولا کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا۔ مسلمانوں کی گلیوں میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے میرا مولا نہ آئے نہ آئے نہ آئے۔ اجرکم علی اللہ۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارا مولا تنہا ہے، ہم خوش ہیں۔ مسلم جانتا ہے اس کا مولا تنہا نہیں ہے، رسول کی بیٹیاں ساتھ۔ اجرکم علی اللہ۔ بس مسلم دو شہزادے لے کے اجنبی گلیوں میں کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں، بہت سارے دروازوں پہ دستک دی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ ہائے، ایک مرتبہ قاضی شرح کے دروازے پہ آئے، دق الباب ہوا کون؟ سفیر حسین۔ میرے بابا کیا آپ پہ بڑے احسان ہیں، ایک کام کر دے، میرے بچوں کو پناہ دے دے۔ اس نے کہا معذرت چاہتا ہوں، نہیں دے سکتا۔ کہا اچھا، اس جملے سے بڑی مظلومیت کوئی نہیں۔ اس نے کہا اچھا پناہ نہ دے، چاند لمحوں کے لیے میرے بچوں کے ہاتھ پکڑ لے، میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں گا، میرے بچوں کو چھوڑ دینا۔ ہائے پھر میرے بچوں کا مقدر قاتل ہو جائیں یا زندہ رہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا جناب مسلم گلی کا موڑ چلے، ساری رات گلیوں میں چلتے رہے، جب تھک گئے نا تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ کہیں سے ایک آواز آئی، اے اجنبی تجھے پتہ نہیں کوفے کے حالات کیسے ہیں، گھر چلا جا۔ دھیمے سے لہجے میں آواز آئی، اے مستور گھر وہ جاتے ہیں جن کے ہوتے ہیں، میں سفیر حسین مسافر ہوں، 2 ہاتھ قدموں پہ ہے، مولا مجھے بخت دیجیے، مجھ سے گستاخی ہوگی، یہ گھر حاضر ہے، یہ بستر حاضر ہے۔ مولا اندر تشریف لائے، ساری رات خدا سے راز و نیاز کیے کہ صبح ہوئی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی، جلدی سے مسلم اٹھے، قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا۔ توا نامی عورت ہے، مولا کے آگے مولا یہ قاتل کرائے کے لوگ ہیں، آپ کو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلم نے کہا نہیں، میرے درمیان ہاشمی خون ہوں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ کسی عورت کے گھر میں کچھ ظالم آ جائیں۔ ہائے مولا، تجھے غربت کے شہر میں اپنے گھر میں نہ ہوتے ہوئے ایک مستور کا اتنا خیال ہے۔ ہائے مظلومیت میرے مولا علی کی، اپنا شہر، اپنا کوفہ، لوگوں نے اپنے گھر کا دروازہ جلا دیا، اس کے سامنے لوگ اس کی بیوی کو تماچے مارتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں آزادار و مالک آپ کو کوئی غم نہ دے۔ مسلم باہر آئے، حملے شروع کیے کہ حملے کرتے کرتے فوجوں نے بھاگنا شروع کیا، آواز آتی تھی کھڑ کے لڑو، کاش میرا آج اکبر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ہائے میرا قاسم ہوتا، یہ کہہ کے دیوار کا سہارا لیا۔ آواز آئی مجھے بہت پیاس لگی ہے، کسی نے ایک جام پانی کا دیا، جیسے ہونٹوں پر لگایا نا، ایک ملعونہ نے پتھر مارا، ہونٹ زخمی ہوئے، ہائے خون پانی میں مل گیا۔ جس نے پانی پلایا تھا نا اس کو کاسا دے کے فرمایا، اے اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے پانی دیا لیکن یہ کاسا سنبھال کے رکھنا، آج ہے 9 ذی الحج، 12 محرم کو یہاں ایک کاروان آئے گا قیدیوں کا۔ اللہ اکبر۔ رکوع کی حالت میں پوچھ لینا قیدی کی قافلے کی سالار کون ہے، اگر اس قافلے کی سالار بی بی زینب ہو تو اسے بتا دینا کہ تیرا بھائی فقط پیاسا قتل نہیں ہوا، آئے تیرے بھائی کا سفیر بھی، مسلم بھی پیاسا قتل ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر حملہ شروع کیا، فوج ختم ہوئی، ابن زیاد نے اور فوج بھیجی، جب دیکھا نا کہ یہ ہاشمی جوان ہے، اللہ اکبر، میرا دل چاہ رہا ہے کہ 2 آنسو آپ کے آ جائیں، پرسہ ہو جائے، آپ کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو جائے، جو دلی نیک حاجات لے کے بیٹھے ہو، زحمت کر کے آئے ہو، چل کے آئے ہو، توجہ مجلس میں رہے۔ آخری 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پرسہ ہو جائے گا۔ ہاں عزاداروں، دھوکے سے گرفتار کیا، ابن زیاد کے دربار میں لائے، ہمارے امیر کو سلام کر، جواب ملا میرا امیر فقط حسین ہے، یہ سر یا اللہ کے سامنے جھکتا ہے یا حجت خدا کے سامنے، اس لیے ان کو غصہ آیا، اس نے کہا دارالامارت کی چھت پہ لے جاؤ۔
سر تن سے جدا کرو۔ اب جیسے دارال امارہ کی چھت پہ آئے نا، ایک قاتل ہے جلدی سے آگے بڑھا، کہتا ہے تلوار مجھے دو، میں قتل کروں گا۔ کسی نے پوچھا تو کیوں قتل کرتا ہے؟ کہنے لگا اس کے علی شہنشاہ نے میرے بابا کو قتل کیا تھا، اس سے بڑی غربت کا جملہ کوئی نہیں، ہائے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ عزادارو کسی نے کہا اگر بدلہ لینا ہے تو علی کے کسی بیٹے کو قتل کرنا۔ یہ ہنس کے کہتا ہے میں نے سنا ہے اگر کسی کو اذیت دینا ہو اس کی بیٹی کا گھر اجاڑ دو۔ اب میں نے سنا ہے یہ علی کا داماد ہے، یہاں میں اس کا سر قتل کروں گا، وہاں علی قبر میں تڑپے گا، ہائے میری بیٹی کا گھر اجڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ ہر مومن کا ہاتھ سر پہ ہو یا سینے پہ، ترسن سے جدا ہوا، تر علیحدہ تن علیحدہ گرا، دھڑ علیحدہ گرا۔ آخری جملہ، ہاں عزاداروں شریعت محمدی کا حکم ہے کہ جب کوئی پردیسی مارا جائے اسے غسل دو، اسے کفن دو، اس کا جنازہ اٹھاؤ، دفن کر دو۔ ہائے میرا مظلوم سفیر حسین، لوگوں نے غسل دینے کے لیے ہائے بدن مطہر پہ مٹی کا تیل پھینکا، ہائے کفن دینے کے لیے بدماش عورتوں نے کپاس کو آگ لگا کے مسلم کے بدن پہ، ہائے اب جنازہ اٹھا کہ کسی نے آواز دی رسیاں لے آؤ، ہائے رسیاں مسلم کے پاؤں میں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اب جنازے کو دفن کرنے کی باری آئی، ملعون عورتوں جمع ہوئی، گرم ریت مسلم کے بدن پہ، ہاں مسلم تیرے جیسا کوئی مظلوم نہیں، کوفے کے مردوں نے بھی تجھے مارا، کوفے کی عورتوں نے بھی تجھے مارا، ہائے مظلوم کوفے کے بچوں نے بھی تجھے مارا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا بار الہ ہماری کلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور فرما، ہمارا چل آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم تمام حاضرین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، جو بے جرم قید ہیں قید سے رہائی عطا فرما، جو سفر پہ ہیں سفر بے خطر و آسان فرما، جو بیمار ہیں نام بنام جتنوں نے میرے بندہ حقیر کے ذمہ دعا لگائی ہے میرے اللہ تمام کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بالخصوص بانی بھائی محمد ثقلین کے زچہ بچہ کے لحاظ سے ان کے لیے بھی صحت سلامتی کے لیے دعا کی گئی ہے، خصوصاً شب جمعہ ہے، بانی مجلس کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مولا بحق کے حضرت زہرا ان کی بیگم کو صحت و سلامتی اور خیر و عافیت عطا فرما۔ یا بار الہ ہم تمام حاضرین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، میرے والد مرحوم کے درجات بلند فرما، تمام ملت تشیع کے شہداء علماء فضلاء طالب علم اور مومنین کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بالخصوص بانی مجلس محمد یوسف ثقلین کے مرحومین، بالخصوص ان کے سسر طالب حسین خان اور مرحوم علا دتا اور ان کے دادا بانی اور ان کے بانی کی دادی اور دادا مرحوم کے درجات بلند فرما اور ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا بار الہ بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کو اتنا عطا فرما کہ یہ ہمیشہ محمد و آل محمد کا ذکر انجام دیتے رہیں، ان کے رزق مال کاروبار میں برکت و وسعت عطا فرما۔ یا بار الہ تمام ہماری یہ حاضرین کی دعائیں جو دلوں میں لے کر بیٹھی ہیں میرے اللہ نہیں مانگی گئی قبول فرما۔ یا بار الہ اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات۔